अस्सलामुअलैकुम एंड खुशामदीद लिसनर्स, आप सुन रहे हैं इंटरनेट रेडियो सर्विस मेरी आवाज़ सुनो। लेकर आते हैं आपके लिए ट्रांसमिशन हम अक्स रेडियो प्रोजेक्ट और यूफोन के ताउन से। सुनते हैं आप हमारी ट्रांसमिशन मंडे से फ्राइडे 11:30 से 12:30 रिपीट होती है ये सैटरडे संडे को। जी लिसनर्स, बहुत कुछ होता है आप लोगों के लिए और हम चाहते हैं कि आप रहें हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा। और इसका बेहतरीन तरीका है कि आप हमें कर सकते हैं कॉल या आप हमें भेज सकते हैं मेल, और इसके अलावा ख़त भी लिख सकते हैं हमें। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0518430456 और इसके अलावा हमारा दूसरा नंबर है 0518430457 और हमारा मेलिंग एड्रेस है मेरी आवाज़ सुनो @uxresearch.com MERIAWAZSUNNO@uxresearch.com। और इसके अलावा है हमारा पीओ बॉक्स नंबर 1506 इस्लामाबाद। जी लिसनर्स, चाहूंगी कि आप ना सिर्फ हमारी ट्रांसमिशन सुनें बल्कि फीडबैक भी दें। जी लिसनर्स, आजकल के दौर में कहा जाता है कि मीडिया का बहुत रोल है हमारी सोच को तब्दील करने में। वो सोच मनफी भी तब्दीली ला सकती है और मस्बत तब्दीली भी आ सकती है। चाहे वो अखबारात हों, रेडियो की बात कर रहे हों या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी की बात कर रहे हों, तो हमें बहुत जल्दी मिल जाती है इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन का और उन बातों का हम लेते हैं बहुत जल्दी असर। तो आज की ट्रांसमिशन में हम कुछ यही बात करेंगे, मीडिया के इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे, ख़वातीन का मीडिया में जो रोल है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ख़वातीन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है मीडिया में, उसके बारे में बात करेंगे। और लिसनर्स, जब हम अपने इस चैनल के थ्रू, अपनी ट्रांसमिशन के थ्रू आपसे बात कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे होते हैं हमारे माशरे में बहुत सारे लोग, स्पेशली जब हम फोकस करते हैं ख़वातीन के लिए और उन ख़वातीन के लिए जो निकलती हैं फील्ड में और काम कर रही होती हैं, तो उनको भी बहुत सारे ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। और जब हम बात करते हैं औरत की तरक्की की, तो लिसनर्स, औरत की तरक्की हमारी तरक्की है। तो औरत, जब हम बात कर रहे होते हैं कि फील्ड में वो आ चुकी है, तो ना सिर्फ वो मेडिकल में जा रही है, इंजीनियरिंग में जा रही है, इवन वो जा रही है मीडिया में भी। तो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें से एक प्रोग्राम जो आप अक्सर सुनते रहते हैं, औरत की तरक्की हमारी तरक्की, तो अब भी सुनते हैं ये प्रोग्राम। और आज इसमें जो स्पेसिफिकली बात हो रही है वो हो रही है मीडिया की। तो सुनते हैं ये प्रोग्राम, स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम। औरत की तरक्की हमारी तरक्की में आज का प्रोग्राम लेकर मेजबान और प्रोड्यूसर रुखसाना मसरत हाजिर से हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का आईनादार होता है वहाँ का मीडिया। आज के प्रोग्राम में बात होगी वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के बारे में। हमारे यहाँ 1947 से लेकर अब तक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट हर मीडियम में एक वाज़ेह तब्दीली महसूस की जा सकती है। लेकिन क्या ख़वातीन को फोकस करते हुए मीडिया से मुताल्लिक लोगों की सोच में कोई नुमाया फर्क आया है? ये जानने के लिए कराची से हमारी प्रोड्यूसर अंबरीन फातिमा और रावलपिंडी से हमारी प्रोड्यूसर लाला रुख फारूक ने मीडिया से वाबस्ता लोगों की आरा पर मबनी फीचर्स तरतीब दिए हैं। तो पहले सुनते हैं कराची से अंबरीन फातिमा का बनाया हुआ ये फीचर। ये बात कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है जब अखबारात और रसाइल में नजर आने वाली अक्सर तस्वीर या तो किसी तकरीब में शरीक खूबसूरत खवातीन की होती थी या फिल्म, टीवी या स्टेज की अदाकाराओं की।
دوسری چھپنے والی تصاویر ان خواتین کی ہوتی تھی جو کسی جرم، زیادتی یا کسی تشدد کا شکار ہو جاتی تھی، اور ان تصاویر کو چھاپنے سے پہلے نہ تو ان خواتین کی پرائیویسی کا لحاظ رکھا جاتا تھا اور نہ ہی اس بات کی پرواہ کی جاتی تھی کہ ان تصاویر کے چھپنے سے نہ صرف ان خواتین بلکہ ان کے خاندان تک کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پاکستان میں نجی ٹی وی چینلز بنے تو کچھ ایسی ہی صورتحال ان نجی ٹی وی چینلز پر بھی دکھائی دینے لگی۔ اب جبکہ ان پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو کام کرتے ہوئے ایک معقول وقت گزر چکا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب خواتین کے حوالے سے اس نقطۂ نظر میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے دریافت کیا سما ٹی وی کے سینئر کیمرامین کیسر عباس سے، جو 7 سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ صورتحال اب پہلے جیسی نہیں رہی اور اب ایک پروفیشنل یا پیشہ ور کیمرامین اپنے چینل کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی تقریب کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کوریج کرتا ہے۔ 12 سال سے بطور کیمرامین کام کرنے والے CNBC سے وابستہ محمد رضوان کا بھی کچھ ایسا ہی کہنا ہے۔ ان کے مطابق کیونکہ اسکرین کو خوبصورت دکھانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے خوبصورتی کو عکس بند تو کیا جاتا ہے، لیکن خواتین کو ہی صرف اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب سینئر کیمرامین ارباب چاندیو کا کہنا ہے کہ خوبصورت خواتین کی تصاویر لینا اور ان کو اپنے اسکرین پر زیادہ سے زیادہ جگہ دینے کا رجحان قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کی وجہ وہ کچھ ان الفاظ میں بتاتے ہیں۔ جی، یہ ٹرینڈ تو میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ قیامت تک چلے گا، کیونکہ خواتین کو اللہ سے اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ ہر وقت گلیمر کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں بنسبت دیگر معاملات میں۔ آپ دیکھیں سائن بورڈ میں اگر کسی مرد کی تصویر لگائی جائے تو وہ اس طرح گھور کے لوگ نہیں دیکھے، اگر وہ خواتین کی تصویر ہو، کیونکہ اللہ نے بنایا اس کو اس طرح ہے، بناوٹ اس طرح ہے کہ خود بخود نظر جو ہے اس کے مختلف پہلوؤں کی طرف چلی جاتی ہے۔ اخبارات کے حوالے سے بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے۔ اکثر شام کے اخبارات، ایوننگرز یا رسائل میں دیکھا جائے تو یہ خواتین کی تصاویر سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ تصاویر میں نظر آنے والی خواتین کا اخبار میں موجود کسی بھی خبر سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں، اس بات کی تائید ایک معروف اخبار سے وابستہ سینئر فوٹوگرافر ظفر احمد نے بھی کی۔ ٹرینڈ تو ابھی تک چل رہا ہے، اگر آپ کسی تقریب میں جائیں گی، یونیورسٹی کا جیسے کانوکیشن ہو رہا ہے تو اوپر چیف گیسٹ کون ہے، ڈگری کس کو دی جا رہی ہے، اس کو چھوڑ کے خواتین ہیں نیچے، اگر اچھے فیسز ہیں تو فوٹوگرافر ان کو فوکس کرے گا جس تصویر میں اٹریکشن ہوگا۔ سینئر فوٹوگرافر ظفر احمد نے اس رجحان کا ذمہ دار ان ایوننگرز کو ٹھہرایا جو بین الاقوامی ٹیبلوئڈز کی وضع پر خوبصورت چہروں کو اپنے اخبارات یا رسائل کے سرے ورق کی زینت بناتے ہیں۔ جیسے انگلینڈ کا اخبار سن ہے، اس نے ایک مخصوص اس کا اسٹائل ہے، ایک خاتون کی تصویر چھاپنی ہے، وہ اخبار اسی پہ چل رہا ہے، ٹیبلوئڈ جو ہے گا۔ ایسے ہی ایوننگر کا تھا کہ فرنٹ پیج پہ جو ہے خواتین کی تصویر چھاپنی ہے۔ یہ ٹرینڈ ایکچولی سٹارٹ وہاں سے ہوا ہے، ورنہ مارننگر پیپر میں تو دیکھیں نا، ڈان ہے، مارننگ نیوز ہے، جو اخبار ہوتے تھے یہی دو، اور جنگ ہے، حریت، جسارت وغیرہ، ان میں تو کہیں تصور نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ کوریج میں خواتین کو جگہ دینے کے حوالے سے ایجانس فرانس پریس AFP کے فوٹوگرافر محمد فاروق نے اس کو رجحان یا ٹرینڈ قرار دینے کے بجائے کوریج کی ضرورت قرار دیا۔ خواتین ہے، مظاہرہ کرنے آئی ہے یا پھر وہ روڈ پہ نکلی ہے تو آف کورس اس کو ایز اے ڈیمونسٹریشن کیچ کرنا پڑے گا۔ اور جہاں تک خواتین ہمارے معاشرے کے اندر پاکستان میں خواتین بہت کم باہر نکلتی ہیں تو آف کورس اس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ لیڈیز فرسٹ کا ایک نعرہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ جہاں تک اب
शोबिस की बात करेंगे तो शोबिस में ये होता है कि अगर किसी कैमरामैन या फोटोग्राफर को एक असाइनमेंट मिला है फैशन शो का, तो वो ऑफ कोर्स उसमें से अच्छा चेहरा, अच्छे से अच्छी मॉडल को कैच करने की कोशिश करेगा। लेकिन खवातीन की फहश तस्वीर शाया करने के हवाले से उनका मौक़िफ़ था कि ऐसा सिर्फ चंद ही अखबार करते हैं जो गैर मारूफ होते हैं और उनके कारी मखसूस होते हैं। ऐसी तस्वीर को अक्सबंद करने वाला फोटोग्राफर सिर्फ अपने असाइनमेंट की जरूरत या डिमांड को पूरा करता है। ऐसा करने के लिए उसके पीछे कोई खास सोच या साइकी नहीं होती। ताहम ऐसे अखबारात और रसाइल की तादाद आटे में नमक के बराबर है। आज जबकि पाकिस्तान में बहुत से टीवी चैनल्स की उम्र 6 साल से भी जायद हो चुकी है और इन पर नशर होने वाली खबरों और दीगर प्रोग्रामों में किसी हद तक बलूगत या मैच्योरिटी नजर आती है और पहले की निस्बत जिम्मेदारी से खवातीन की प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए कवरेज की जा रही है, ताहम सूरत हाल में बेहतरी के बावजूद इस शोबे में काम करने वाले बास गैर पेशावर अफराद अभी भी कवरेज का मेयार खूबसूरत औरत का चेहरा ही करार देते हैं और यही बात अखबारात पर भी लागू नजर आती है। लेकिन अक्सबंदी के शोबे से वाबस्ता अफराद इस बात की उम्मीद रखते हैं कि सूरत हाल में जल्द ही बेहतरी आएगी और प्रोफेशनल लोग खूबसूरत औरत के चेहरे को बुनियाद बनाकर कवरेज देने के रुझान से कतई नजर काम करेंगे। कराची के अखबारात से वाबस्ता सहाफियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुख्तलिफ टीवी चैनल से मुंसलिक कैमरे की आंख से देखने वालों की आरा पर मबनी फीचर आपने सुना, जो काविश थी हमारी एनईडी प्रोड्यूसर अंबरीन फातिमा की। और अब सुनते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के सहाफी और इलेक्ट्रॉनिक शोबे से वाबस्ता शख्सियात अहम तकारीब में खवातीन की अक्सबंदी के बारे में क्या कहती हैं। सामीन, आपके लिए ये फीचर तरतीब दिया है हमारी प्रोड्यूसर लाला रुख फारूक ने। अगर हम माजी पर नजर डालें तो ये बात कहना बेजा नहीं कि कुछ अर्सा पहले की निस्बत आज खवातीन के मसाइल और हकूक़ के बारे में बात करना ज़्यादा सहल है। माशरे में इस अहम मसले के बारे में शऊर और आगाही पैदा करने में मीडिया का रोल हमेशा से ही अहम रहा है। ताहम जेंडर लेंस और जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में अभी भी बहुत सा काम होना बाकी है। आमिर इलियास राना, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस का कहना है कि मीडिया में खवातीन की एक कसीर तादाद सामने आ रही है। ऑन कैमरा काम करने वाली खवातीन की सिलेक्शन के बारे में इनका कहना है कि खूबसूरत चेहरे ही स्क्रीन पर जगह पाते हैं। इस सिलसिले में जाहिद हुसैन चुगताई, एडिटर नवाए वक्त मैगजीन के ख्यालात भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। तो सवाल सिर्फ ये है कि ये कायनात सारी की सारी तख्लीकी तौर पर जमालियात के साथ मरबूत है और हम जब जमालियात की बात करते हैं तो औरत को हम उससे माइनस नहीं कर सकते और इसका इजहार सब लोगों ने किया है। तमाम दुनिया के फलसफी और मुफक्किरीन ने वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। जबकि ATV से ताल्लुक रखने वाली फौजिया शाहिद इस बारे में मुख्तलिफ राय रखती हैं। उनका कहना है कि सोसाइटी में औरत को अभी तक ये मकाम नहीं मिल सका कि वह अपनी सलाहियतों के बलबूते पर तरक्की करे। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इस मुआशरे में जब ये कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, तो वहाँ से एक्सप्लॉयटेशन की इब्तिदा होती है, क्योंकि आप एक जाहिर है कि कोई भी इंसान के तौर पे हम उसको लेते हैं और जब आप उसको फिर अलग करके सेग्रीगेट करते हैं, किसी तरह उसको किसी एक अलग क्वार्टर में करते हैं या उसको चले अहमियत देते हुए भी करते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक्सप्लॉयटेशन की इब्तिदा होती है। मीडिया में भी अभी तक मैं इसको किसी तरह भी, जाहिर है मेरा मीडिया से ताल्लुक है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि अभी एक ज़्यादा जो सीरियस मसला हमें दिखाई दे रहा है
وہ یہ ہے کہ جو ہمارا نیوز ہے اس میں بھی ہم عورت کو اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اینکر پرسن جو ہے وہ کس طرح خوبصورت لگ رہی ہے، کس اینگل سے بیٹھی ہوئی اچھی لگ رہی ہے، کیا لگ رہا ہے۔ میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کا جو نالج ہے، اس کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، وہ اس کو ہم پیچھے کر رہے ہیں۔ سوسائٹی میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو ابھی تک وہ مقام نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے آگے آ رہی ہے۔ جب ہم اس میں میڈیا میں اس طرح یہ کریں گے کہ ایک باصلاحیت عورت جو ہے اس کو اس لیے شاید ٹی وی پہ نہ لے کے آئیں کہ وہ خوبصورت نہیں لگے گی، اور ایسے کسی بھی خاتون کو اگر بٹھاتے ہیں جس میں صلاحیت نہیں ہے لیکن وہ بہت اٹریکٹیو ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم بہت بڑی اس طبقے کے ساتھ جس کو ہم نے اطلاع دینی ہے اس کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عامر الیاس رانا کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں خواتین سے کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ عورتوں کے حوالے سے شائع ہونے والی خبروں کے بارے میں فوزیہ شاہد کا کہنا ہے کہ خواتین سے متعلق خبروں کی کوریج مناسب طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ عورت کے حوالے سے آپ نے ایک سٹوریز اکثر پڑھی ہوگی کہ 2 بچوں کی ماں نے، 3 بچوں کی ماں نے یا فلان نے دوسری شادی کر لی یا نہیں بن سکی، شوہر سے لڑکی ہوگی۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو یہ واقعات میرے خیال میں دن میں ہزاروں ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں ٹچ کرتے۔ میں یہ کوئی اس کو اچھا فیل نہیں قرار دے رہی، میں دونوں حوالے سے بہتر نہیں قرار دے رہی۔ ایک گھر جو ہوتا ہے بہت اہم ہوتا ہے، لیکن میں صرف یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک عورت کا کیس جو ہے آپ اس کو اتنی سرخیوں کے ساتھ لے کے آتے ہیں، جبکہ معاشرے میں کچھ ایسے ہوتے رہتے ہیں واقعات، اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح سینسٹیلائز کریں۔ ذاتی طور پہ اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ اس کو اس طرح نہیں پیش کیا جانا چاہیے جس طرح کیا جاتا ہے۔ زاہد حسین چغتائی کا کہنا ہے کہ عورت کو میڈیا میں غلط طور پہ پیش نہیں کیا جاتا، میڈیا اس بارے میں پورا شعور رکھتا ہے۔ جہاں اویئرنیس ہے وہاں عورت کی آزادی کی بات ہوتی ہے، اور میڈیا میں چونکہ اویئرنیس ہے، میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ اویئر ہیں عورت کی آزادی کے سلسلے میں تمام سوالات سے اور تمام رجحانات سے، تو وہ ان کے ہاں ایسی صورتحال نہیں ہے میرے خیال میں۔ اور یہ کہنا کہ عورت کو کہیں کسی اور نقطہ نظر سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اشتہاروں میں بھی عورت کو نمایاں کر کے تو وہ ایک گریس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم پر امید ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میڈیا اپنی ذمہ داری بہتر انداز میں نبھاتا رہے گا۔ اور اب آپ سے اجازت کی طلبگار میزبان و پروڈیوسر رخسانہ مسرت، ایگزیکٹو پروڈیوسر تسنیم احمد، ہمراہ NED پروڈکشن ٹیم سروش الماس تاج، امرین فاطمہ، لالا رخ فاروق، میمونہ فاروق، سعدیہ چودھری، سیدہ افشاں بخاری اور میوزک کمپوزر گل رخ خان۔ اللہ نگہبان۔ You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, meriawazsunno@uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. علامہ اقبال نے کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی یہ رنگ زندگی میں شامل ہوتا ہے تو کئی چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے؟ مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں اور دونوں مل کر چلے، گاڑی اپنے سفر پر
बड़े सहल तरीके से रवां होती है। शादी सिर्फ एक तकरीब नहीं, एक जिम्मेदारी है। बेटा अल्लाह की नेमत और बेटी रहमत होती है, मगर हमारे माशरे में ऐसा क्यों है कि जब भी इस रहमत के आने की खबर मिलती है, चेहरों पर खुशी की बजाय परेशानी, मायूसी और अक्सर औकात तो गम और गुस्से के आसार नमूदार हो जाते हैं। तशद्दुद सिर्फ मारपीट नहीं, घरेलू तशद्दुद, जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती, माशी तशद्दुद, बहुत सी अक़साम है इस जुर्म की। गैरत के नाम पर तशद्दुद या गैरत के नाम पर कत्ल, आम इस्तिलाह में इसे ऑनर किलिंग कहा जाता है। कहीं पे इसे कारोकारी कहा जाता है, कहीं पे काला काली, कहीं काड़ा कीड़ी। औरतों पर तशद्दुद की सबसे कबीह, नीच और तकलीफ दह शक्ल जिना बिल जबर या जिनसी ज़्यादती है। ये मुतशद्दिद मिजाज, जज्बातियत, ये मनफी सोच, गासिबाना रवैया और ये अंदाज़ फिक्र हमारे माशरे में इस कदर बढ़ गया है कि इंसानियत के दाहिर से हम बाहर जाते नजर आ रहे हैं। तो फिर हमारे यहाँ ये तस्वुर क्यों है कि घर से निकलने वाली हर औरत बुरी होती है, अकेला चलता हुआ मर्द क्यों गलत नहीं होता? लिसनर्स, सुना अभी आपने हमारा प्रोग्राम औरत की तरक्की हमारी तरक्की, और जब बात हो रही होती है तरक्की की तो उसमें हर शख्स को, खा वो मर्द हों और खा वो औरतें हों, उनका शाना बशाना होकर चलना और फील्ड में जाकर काम करना बहुत ज़रूरी है। बेशक नो डाउट सारों को मालूम है कि किस तरह ख़वातीन को मीडिया में पेश किया जा रहा है, जिसका आपने सबूत देखा हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए। लेकिन इसके अलावा लिसनर्स, हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो बहुत बहादुर भी हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत सारे मकाम पर और बहुत सारे औकात में मनवाया है। इसी तरह जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में, जब कोई ना कोई डिज़ास्टर अगर आ जाता है, नागहानी आफात का पता नहीं होता, लेकिन उन दिनों में भी हमारी जो ख़वातीन हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली अगर रेडियो की बात भी की जाए, तो उन्होंने भी अपने आप को मनवाया है और कुछ प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा है। इसी सिलसिले में आपको हम एक प्रोग्राम सुनवाते हैं जो कि है आओ सुने अनकही बातें, अनकही कहानियां। जी लिसनर्स, आएंगे और फिर मजीद बात करेंगे। तब तक आप सुने ये प्रोग्राम। स्टे ट्यून्ड। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान समीना खमीद और आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोग्राम आओ सुने अनकही बातें, अनसुनी कहानियाँ। समीन सानिया, 2005 में लोगों तक इमदाद की रसाई और अपनों की खबर अपनों तक पहुँचाने के अलावा मुतासरीन के हौसले बुलंद रखने में मीडिया ने भरपूर किरदार अदा किया है। आज के प्रोग्राम में शामिल है टेलीविजन और रेडियो की ऐसी ही आवाजें जो कामयाबी से अपना सौती सफर जारी रखे हुए हैं। समीन, तब से लेकर अब तक रेडियो सुनने वालों के एहसासात में क्या तब्दीली आई और मीडिया में खवातीन की शिरकत कैसी रही, ये सवालात लेकर हमारी प्रोड्यूसर रुखसाना मसरत ने आज़ाद कश्मीर रेडियो मुजफ्फराबाद के प्रोग्राम मैनेजर ताहिर चुगताई से मुलाकात की और आपके लिए ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। ज़लज़ले के बाद से लेके अब तक आपने क्या वाज़ेह तब्दीली महसूस की है? जब ज़लज़ला आ गया तो 23 तारीख को ऑन एयर जाने वाले हम 3 लोग थे। मैं था, पहली आवाज़ तो मेरी ऑन एयर गई 23 अक्टूबर को। उसके बाद परवेज़ इकबाल साहब एक थे। 24 को अशरफ कियानी जो हमारे अनाउंसर हैं, वो अपने साथ एक फीमेल को लेके आए कि जी ये इन्होंने रेडियो सुना और ये काम करना चाहती हैं लोगों के लिए, जो क्योंकि हमने ट्रांसमिशन का नाम मददगार रखा था। हम लोगों के मैसेजेस जो हैं वो NGOs तक और दूसरे अदारों तक पहुंचाते थे, गवर्नमेंट के अदारों तक पहुंचाते थे कि फलां जगह पे इमदाद चाहिए, फलां जगह पे लोग जो हैं ज़ख्मी पड़े हुए हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो सेकंड डे एक फीमेल अनाउंसर वो आई और उसके बाद फिर थर्ड डे भी एक नई खातून आई, यानी कि पहले जो हमारे पुराने लोग थे अभी तक उन्हें नहीं पता चला था। तो पहले 2 दिनों में हमारे पास जो नई फीमेल अभी तक हमारे साथ वो काम कर रही हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि बहुत सारे नए लोग आना शुरू हो गए और रेडियो पे उन्होंने काम किया। स्टेशन पे सुबह 8 बजे से लेके रात 11:30 बजे तक जो है वो हमारी नॉन स्टॉप जो है वो ट्रांसमिशन थी और उसमें वो फीमेल पार्टिसिपेट किया करती थी। और रात को 11:30 बजे हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी। हम एक PN को साथ भेजते थे या चौकीदार को जिस वक्त मौजूद होता था कि इस खातून को जो है इनके खैमे तक जो है वो पहुंचा के आएँ, क्योंकि शहर में लाइट नहीं थी। फिर उसके बाद जो है लूट मार का सिलसिला शुरू हो चुका था, क्योंकि लोगों के घर खुले पड़े हुए थे, लोग तो घर छोड़ के चले गए हुए थे। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए खवातीन फिर भी रेडियो पे आती रहीं और वो सिर्फ एक ही जज्बा था कि हमने रिकवर करना है, दोबारा से जो है वो इस शहर को बनाना है और लोगों को ज़िंदगी की तरफ लाना है। और मेरे ख्याल में हमारे साथ चूँकि खवातीन की अगर पार्टिसिपेशन ना होती
تو شاید لوگوں میں یہ چیز کبھی بھی مطلب موٹیویشن یہ پیدا نہ ہوتی کہ ہم زندگی کی طرف آئیں. وہ یہ سوچتے تھے ریڈیو سن کے کہ جو ریڈیو پہ رات کے اس وقت یہ ایک لڑکی بول رہی ہے یہ بھی تو کچھ کر رہی ہے, یہ بھی تو ہمارے کچھ مطلب اس کی فیملی والے بھی متاثر ہوئے ہوں گے, لیکن یہ کتنے اچھے انداز میں ہمارے میسج لیتی ہے اور پھر آگے کنوے کرتی ہے, پھر اس کی وجہ سے جو ہے لوگ ہمارے تک پہنچتے ہیں اس کے میسیجز کی وجہ سے. تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا موٹیویشن لوگوں میں پیدا ہوئی. تو وہ لوگ جو ہیں اب بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کام کر رہے ہیں. زلزلے کے بعد کیا خواتین جو ہیں وہ کمپیئرنگ کی طرف آ رہی ہیں؟ کیا ان کی تعداد اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی یا ان میں اضافہ ہوا ہے؟ فرض کریں ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ٹیلنٹ چاہیے, نیا ٹیلنٹ, تو اس کے لیے 10 دنوں میں سینکڑوں اپلیکیشنز جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں ہمارے پاس. تو بہت ساری جو فیمیل جو ہیں وہ زلزلے کے بعد ان میں مطلب چینج آئی ہے, ٹرینڈ بڑھ گیا ہے, وہ لوگ آ رہے ہیں کمپیئرنگ کی دنیا میں, اور ریڈیو ٹی وی آزاد کشمیر میں جو یہ میڈیا ہے اس میں وہ کام کر رہی ہیں. زلزلے کے بعد سے لے کے اب تک آزاد کشمیر کی عورت کو آپ کیسا پاتے ہیں؟ کیا وہ مضبوط ہو چکی ہے کہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں زلزلے نے بہت ساری تبدیلیاں جو ہے نا مردوں خواتین دونوں میں لائی ہیں. زلزلے کے بعد کی جو عورت ہے وہ پہلی عورت سے بہت اسٹرانگ ہے اور بہت چینج عورت آئی ہے. آزاد کشمیر ریڈیو مظفرآباد کے پروگرام مینیجر طاہر چغتائی کے انٹرویو میں ابھی آپ نے سنا کہ اکتوبر 2005 کے بعد بہت سی خواتین نے میڈیا میں اپنی آواز کے ذریعے زلزلے سے متاثر ہونے والے لوگوں کی ہمت بندھائی. ایسی ہی ایک کمپیئر سے ہماری پروڈیوسر رخسانہ مسرت نے اپر چھتر مظفرآباد میں قائم ریڈیو اسٹیشن وائس آف کشمیر FM 105 کے اسٹوڈیوز میں ملاقات کی اور آپ کے لیے ریکارڈ کی اس کی انکہی بات انسنی کہانی. ہمیں عروج کاظمی کہتے ہیں. ہم وائس آف کشمیر پہ ایز اے مارکیٹنگ مینیجر کام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم راوی پہ کام کر چکے ہیں ایز اے والنٹری ورک پریزنٹر تھے اور 2006 میں ہم نے کام شروع کیا تھا. 1.5 سال ہم نے بغیر پیسوں کے کام کیا اور لوگوں کو تھوڑی سی اپنی سروسز دی جو ہم تک بند پڑتا تھا وہ ہم نے کام کیا. اس کے بعد ہم نے سیف چلڈرن میں کام شروع کیا اور ایز اے سپروائزر 6 منتھ وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد ICMC کو جوائن کیا جو کہ انٹرنیشنل کیتھولک مائیگریشن کمیشن ہے, ایک NGO ہے انٹرنیشنل, تو اس میں ایز اے لاجسٹک آفیسر کام کیا 1.5 سال. اور اس کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ کے وائس آف کشمیر کو جوائن کیا ایز اے مارکیٹنگ مینیجر اور آج ہم یہاں پہ مارکیٹنگ مینیجر بھی ہیں اور پریزنٹر بھی ہیں. جب ہم لوگوں نے راوی کو جوائن کیا تو وہاں پہ ریکویسٹ شو ہوتے تھے, غزل ٹائم ہوا کرتا تھا اور اس کے علاوہ بچوں کا شو ہوا کرتا تھا. مطلب اس میں دنیا کے تمام تر لوگوں کے لیے سہولت تھی کہ جو بندہ جس ٹائم مرضی چاہے اپنا پروگرام سن سکتا ہے. اور اس میں ہمارا پروگرام ہوا کرتا تھا 11 سے 1 بجے تک جس کا نام تھا نئی امنگ, اور اس میں ریکویسٹ جو تھا اس میں گانے بھی پلے ہوتے تھے, اس میں لوگوں سے بات چیت بھی ہوتی تھی اور لائٹ سا میوزک بھی ہوتا تھا اور اس کے علاوہ شعر و شاعری بھی ہوا کرتی تھی اور کچھ پیار بھرے الفاظ بھی ہوا کرتے تھے جو لوگوں کو ریلیکس کریں اور ان کو تھوڑی سی ٹراما سچویشن سے نکالنے کے لیے کارآمد ثابت ہوں. اس وقت یہ کالز آیا کرتی تھی کہ لوگ بڑے ٹینس ہوا کرتے تھے اور کچھ لوگ تو رو بھی دیا کرتے تھے اپنے گھر کی سچویشن بتاتی تھی, ہمارا گھر نہیں رہا, ہم اس وقت ٹینٹوں میں رہے ہیں, سڑے آ گئے ہیں. تو ہم لوگ ان کو سمجھاتے تھے کہ ہم بھی ایسے حالات سے نکل کے آئے کیونکہ ہمارے گھر میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جا چکے ہیں. ایون کہ میری اپنی سسٹر بھی اس میں اس کی ڈیتھ ہوئی اور ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کو تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے, کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنیں گے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے, کیونکہ ہم اپنی زندگی کو یہاں روک تو نہیں سکتے کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اس میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آج تک کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اس میں میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہیں, میرے بہن بھائی بھی میرے ساتھ ہیں اور پوری فیملی سپورٹ ہمیں حاصل تھی اور وہ لوگ آج بھی یہاں پر آتے ہیں اور اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے FSC کیا تھا, ڈیزاسٹر ہو گیا تھا, اس کے بعد پھر جاب شروع کر دی لیکن ابھی گریجویشن کر رہے ہیں. ہم اس کے علاوہ یہاں پہ پروڈکشن کا کام بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز بھی ہوتے ہیں اس کو بھی اینکر پرسن ایز اے یوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور اس کے علاوہ لائیو کوریج جو ہوتی ہیں وہ بھی جا کے کرتے ہیں, روڈ شو بھی کرتے ہیں, NGOs کے تمام تر جو پروگرامز ہوتے ہیں ان میں کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی ایز اے کمپیئر شامل ہوتے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہوتے ہیں. پہلے لوگ بہت زیادہ اس چیز کا شکار تھے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, لیکن وقفے سے لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ یہ صرف ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوا, یہ پوری کائنات کے ساتھ ہوا. جتنے بھی آزاد کشمیر میں لوگ تھے ان کے ساتھ ہوا ہے, ایون کہ پاکستان میں بھی ہوا ہے. پھر لوگوں نے سنبھلنا شروع کیا, انہوں نے ایک دوسرے کو سہارا دینا شروع کیا اور آج جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو لوگ بڑی خوشی سے ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ پلے کر دیں, ہماری طرف سے یہ میسج ہے یہ دے دیں, اور بہت اچھی اچھی باتیں ہم سے شیئر کرتے ہیں. ریڈیو ایک بہت بڑا میڈیم ہے اگر اس کو پازیٹیو لیا جائے. وہ اس لیے کہ وہاں تک اس کی آواز آتی ہے جہاں پہ آج تک کوئی کیبل نیٹ ورک یا ٹی وی نہیں ہے, ایون کہ جہاں پہ لائٹ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی لوگ ریڈیو سنتے ہیں. اور اگر آپ اپنے ریڈیو کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو لوگ اس کو ضرور سنیں گے. اور لوگوں کا تو یہ ہو گیا ہے کہ ریڈیو پہ جو چیز آن ایئر ہے وہ سچ ہے, اور ہم کوشش کریں کہ جو چیز بھی ہم آن ایئر کریں وہ سچ ہی ہو تاکہ لوگوں کو کوئی غلط انفارمیشن پاس نہ ہو. ایک دفعہ راوی پہ ہم لوگ پروگرام کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک بندے کی کال آئی تو اس نے کہا کہ میری بیوی بچے سب مر گئے ہیں, میں گھر میں صرف اکیلا رہ گیا ہوں.
تو اس نے کہا کہ میں زندگی سے بالکل نا امید ہو گیا ہوں. تو ہم نے اس کو کہا کہ اگر تم نا امید ہو گئے تو تم جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نا امید ہونا چاہتے ہیں, تو اگر آج آپ کی آواز سن کے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں تو کل ہزاروں لوگ ہمیں کال کریں گے. تو اس بندے نے کہا, ہم نے اس کو یہ کہا کہ اگر تم کسی کا سہارا بنو گے تو تم کبھی تنہا نہیں رہو گے, تمہارے ساتھ اور بہت سارے کندھے مل جائیں گے, بہت سارے قدم مل جائیں گے. تو اس بندے نے رو کے یہ کہا کہ میں ضرور کوشش کروں گا. اور آج ہمیں کچھ عرصہ پہلے اس کے بارے میں انفارمیشن ملی کہ وہ بندہ اب خدمت خلق کے حوالے سے اس نے سوسائٹی بنائی ہے جس میں وہ سب کے لیے کام کر رہا ہے. شروع میں لوگوں کا یہ تھا کہ رجحان کہ یہاں پہ جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ لوگ مائگریٹ کر گئے تھے, اور یہاں پہ کام کرنے والی بہت کم ایسے لوگ تھے جو مظفر آباد کے تھے. بہت سے لوگ باہر سے آئے, انہوں نے پھر لوگوں کو موٹیویٹ کیا, انہوں نے پروموٹ کیا. پھر بہت ساری لڑکیاں این جی اوز میں بھی آئی, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی آئی, اس کے علاوہ ریڈیو ایف ایم پہ بھی آئی, اور بہت زیادہ کام کیا انہوں نے ایز اے والنٹیئر بھی. اور آج ہمارے پاس آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ جتنے مرد کام کرے ہیں اتنی ہی لڑکیاں کام کری ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے FM 105 کی ایک کمپیئر عروج کی کہانی, اس کی اپنی زبانی. سامعین, میڈیا میں خواتین کی شرکت نے اسے اور مؤثر بنا دیا ہے, جس کا اظہار FM 105 وائس آف کشمیر کے اعلیٰ عہدیداران نے ہماری پروڈیوسر رخسانہ مسرت سے اپنی رائے ریکارڈ کراتے ہوئے کیا. میرا نام تعظیم یاسین ہے اور یہاں پہ میں نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کا انچارج کے طور پہ کام کر رہا ہوں. خواتین ورکر کی میڈیا میں آنے سے ایک تو یہ ہوا کہ خواتین کے جذبات جو کہ اندر تھے, باہر نہیں آ رہے تھے, ان کو باہر آنے میں مدد ملی, اور ان تک مختلف لوگوں تک, میڈیا تک ان کی رسائی ہوئی. خواتین نے جو خصوصاً زلزلے کے بعد آ کے مظفر آباد میں, آزاد کشمیر میں جو کردار ادا کیا ہے, اور اسے کام انہوں نے کیے ہیں کہ جو میرے خیال میں مرد حضرات نہیں کر سکتے تھے. میرا نام محسن سیاب ہے اور میں وائس آف کشمیر میں ایز اے اسٹیشن مینیجر کام کر رہا ہوں. خواتین جو ہیں اس وقت معاشرے کا ایک اہم ستون اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, اور ہمیشہ کوئی بھی ذمہ داری اگر ان کو سونپی جائے تو بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ اس کو انجام دیتی ہیں. میڈیا میں خواتین کا آنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ایشوز بھی ہوتے ہیں کہ جن کو جو ہے صرف خواتین ہی ہائی لائٹ کر سکتی ہیں, اور خواتین جو ہیں خواتین کے پرابلمز اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں. جنوری 2004 میں آزاد کشمیر مظفر آباد AGK ٹیلی ویژن نے اپنی نشریات کا آغاز کیا. ابتدا میں یہاں 3 خواتین پروڈیوسرز تھیں, مگر 2005 کے زلزلے کے بعد صرف ایک خاتون پروڈیوسر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. اس کے علاوہ یہاں سیٹ ڈیزائنر بھی خاتون ہے. AGK TV پر خواتین کی کارکردگی کے بارے میں ہماری ساتھی پروڈیوسر سعدیہ حق نے ایک فیچر بنایا ہے, آپ کے ساتھ مل کر ہم بھی سنتے ہیں. زلزلے کے بعد کشمیری خواتین کی بڑی تعداد نے میڈیا کے شعبے میں قدم رکھا. سن 2004 سے آزاد کشمیر ٹیلی ویژن نے اپنی باقاعدہ نشریات کا آغاز کیا. شازیہ اسلم اس اسٹیشن پر پروگرام پروڈیوسر ہیں. ان سے میری ملاقات آزاد کشمیر ٹیلی ویژن اسٹیشن میں ہوئی. کیا شازیہ نے اپنے گھر والوں کی طرف سے میڈیا کے شعبے میں قدم رکھنے پر مخالفت کا سامنا نہیں کیا؟ اس سوال پر ان کے تاثرات سن کر مجھے ان کی ہمت کا بخوبی اندازہ ہوا. امی نے پہلے بہت شور مچایا, وہ کہنے لگے کہ ہمارے معاشرے میں تو ٹی وی پہ آپ کو پتہ ہی ہے عورتوں کا کیا مقام ہوتا ہے, ہم پسند ہی نہیں کرتے, فیملی والے باتیں کریں گے, اس کی بیٹی ٹی وی پہ چلی گئی ہے. لیکن میرے ابو بہت اچھے تھے نا, وہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. زلزلے کے بعد شازیہ کے بہت سے ساتھی اس ٹیلی ویژن اسٹیشن کو چھوڑ گئے, لیکن انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. زلزلے سے پہلے تو ہم لوگ تقریباً 12 پروڈیوسرز تھے. پھر زلزلہ جب آ گیا تو سب ادھر ادھر ہو گئے, کچھ لاہور چلے گئے, کوئی کراچی چلا گیا, کوئی PTV میں کسی نے ریزائن کر دیا. ہم فیمیل 3 ہی تھی. 3 میں سے ایک نے تو ٹرانسفر کروا لی اور ایک گھر ڈیمیج ہو کے گر گیا تو وہ لاہور چلی گئی. لیکن یہ ہوا کہ اس نے فیملی ماحول ہی ایسا تو انہوں نے اس کو اجازت نہیں دی لاہور میں, تو وہ بیچاری ریزائن کر کے گھر ہی بیٹھ گئی. میں اکیلی رہی تو مجھے تو بہت پریشانی ہوئی. اکیلے جب وہ پڑھتی ہے تو پھر بندے کو کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. بس پھر میں نے شروع کر دی, خود ہی سارے پروگرامنگ وغیرہ خود ہی اکیلے کرتی, کچھ اسپیشل رپورٹس ہوتی, کچھ بھی ہوتا وہ میں کرتی گئی. اور اس طرح پھر میری نامینیٹ ہوئی میں ایوارڈ کے لیے PTV کے. ایک میں نے کشمیری پلے کیا تھا فرسٹ یہاں سے, لیکن یہ ایوارڈ نہیں ملا, خالی نامینیشن ہوئی تھی. اس ٹیلی ویژن اسٹیشن پر میمونہ مشتاق سے میری ملاقات ایک پروگرام کے سیٹ پر ہوئی. وہ 2 سال سے اس ٹیلی ویژن اسٹیشن کی واحد سیٹ ڈیزائنر ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو اپنے کام میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. شروع میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں واقعی. یہاں پہ جو مجھے جتنا بھی جیسے کارپینٹر ہو گئے, اسٹوڈیو ہینڈز ہو گئے, آگے سٹاف ملتا ہے پورا, تو وہ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کرتے تھے شروع میں.
مطلب وہ ان کی یہ مرضی تھی کہ یہ لڑکی ہے تو اس کو ہم کسی بھی طرح مطلب بھگا دیا جائے کہ یہ خود ہی کام صحیح نہ ہو، سیٹ میں کوئی خرابی آ جائے. جیسے مجھے اگر میں کوئی فلیٹ بنوا رہی ہوں تو اگر مطلب وہ لکڑی غلط لے آئیں گے، مجھے کہیں گے نہیں جی نہیں ٹھیک ہے، جب وہ بن کی چیز آئے گی تو خراب ہو جائے گی. لیکن اب یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں خود اتنی زیادہ وہ ہو گئی ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے کہ کس چیز میں کون سا مٹیریل یوز کریں تو کیا ہوتا ہے اور کیا اس طرح کی چیزیں. زلزلے سے جہاں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں، وہاں لوگوں کے سوچنے کے انداز بھی بدل گئے. کشمیری خواتین اپنے علاقے کی ترقی اور میڈیا کے شعبے میں شمولیت حاصل کرنے کو برا نہیں سمجھتی ہیں، لیکن روایتی سوچ کے مالک آزاد کشمیر ٹیلی ویژن اسٹیشن کے پروگرام مینیجر غضنفر عبداللہ صاحب اپنی ساتھیوں کے بارے میں مختلف خیالات رکھتے ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ایک جنرل پرویو آپ اسی طرح کا دے سکتی ہیں کہ خاتون پروڈیوسر جو ہے وہ ایک خواتین کے لیے زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہیں، لیکن یہ کوئی اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے، یہ جو اتنی بھی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ خاتون ہی خواتین کے مسائل کو جو ہے وہ سمجھتی ہوگی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک پروڈیوسر کا جو اپنی اس کی آبزرویشن کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کے ایکسپیرینسز کیا ہیں اور پھر اس کی سکلز کیا ہیں. اگر وہ کسی میل میں زیادہ ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ اچھے پروگرام بنائے گا خواتین کے حوالے سے یا کسی بھی ایشو کے حوالے سے، اور اگر کسی خاتون میں وہ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، تو وہ خاتون ہو کے بھی کیا کر لے گی. ان تمام امتیازات کے باوجود بھی میڈیا میں آنے والی ان خواتین نے اپنی ہمت نہیں ہاری ہے. ابھی آپ سن رہے تھے اے جے کے ٹی وی پر خواتین کی کارکردگی کے بارے میں ہماری پروڈیوسر سعدیہ حق کا تیار کردہ فیچر. آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اب آپ سے اجازت کی طلبگار میزبان سمینہ خمید، ہمراہ اکس پروڈکشن ٹیم، ایگزیکٹو پروڈیوسر تسنیم احمد، سینئر پروڈیوسر و ٹیکنیکل کوآرڈینیٹر رخسانہ مسرت، پروڈیوسر سعدیہ حق اور میوزک کمپوزر گل رخ خان. اللہ نگہبان. اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو. ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے. کیا صنف نازک کو پورے حقوق حاصل ہیں؟ کیا اسے تسلیم بھی کیا جاتا ہے؟ بہت سے سوالیہ نشان، مگر جواب شاید ایک کا بھی نہیں. اولاد اللہ کی ایک انمول نعمت ہے. صحت مند اولاد ہی ماں باپ کی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی صحت کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کی ضامن ہو سکتی ہے. نیپولین نے کہا تھا، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. لڑکیوں کی تعلیم جتنی ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اس کی ضرورت ہمارے معاشرے، ہمارے آنے والے کل کے لیے ہے. عورت کے حوالے سے میڈیا پر آنے والی خبر کو سنسنی خیز بنانا فی الحال تک ہمیں میڈیا پر نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے خلاف ہونے والے ظلم کے حوالے سے انصاف دلانے میں اس کا کیا کردار ہے، یہ ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آیا، اور اس حد تک ہمیں اسے لے کر جانا ہے. کرائم رپورٹس تو بن جاتی ہیں، مگر انصاف ملتا ہے؟ جی لسنر، سن رہے ہیں آپ میری آواز سنو. آج بات ہو رہی ہے میڈیا کے بارے میں، اور اسپیسیفکلی ان خواتین کے بارے میں جو میڈیا میں کسی نہ کسی طرح انوالو ہیں. اور لسنر، جیسا کہ آپ نے ہمارے پروگرام سنے، ایک پروگرام میں تو یہ بات ہوئی کہ کس طرح خواتین کو میڈیا میں ایز اے سمبل جو ہے یوز کیا جا رہا ہے. حالانکہ وہ بھی کریٹیو ہیں، نہ صرف وہ اشتہارات میں آ سکتی ہیں بلکہ بہت سارے ایسے شعبے جو میڈیا میں موجود ہیں اس میں بھی وہ کام کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ خواتین جنہوں نے نہ صرف وہ کام کرتی ہیں بلکہ ان اوقات میں یعنی ڈیزاسٹر کے وقت میں بھی وہ کسی نہ کسی طرح انوالو رہتی ہیں میڈیا کے ساتھ. اور بہت ساری فیملیز نے، جب ہم اپنے فلڈ کی بات کر لیں یا ہم زلزلے کی بات کر لیں، ان دنوں میں بھی بہت ساری خواتین بہت آگے رہیں اور انہوں نے بھی رپورٹنگ جرنلزم میں اپنے جو لوہا ہے اس کو منوایا. تو
تو یہی ایکسپیرینس ہیں, یہی تجربات ہیں ان کے جو ان کو آگے لے کے جانے میں مدد دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لسنر, جب ہم اپنی ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں اور اپنے پروگرامز کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ بہت ساری ایسی خواتین کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ان کے اس ایکسپیرینس کے بارے میں. یعنی ان کی بعض اوقات تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جس فیلڈ میں وہ رہتی ہیں کہ کیسے انہوں نے یہ فیلڈ سلیکٹ کی اور کیسا رہا ان کا تجربہ اس فیلڈ میں. اسی طرح آج بھی ہم نے ایک گیسٹ کو انوائٹ کیا ہے اپنے اسٹوڈیوز میں اور ان سے ہم بات کریں گے ان کے میڈیا کے ایکسپیرینس کے بارے میں. بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے ان کا, تو آئیے ان کی ڈسکشن جو ہے سنتے ہیں. جی لسنرز, آج ہمارے ساتھ موجود ہے مسز منزہ جاوید علی, جو کہ وابستہ ہیں مختلف انسٹیٹیوٹ سے, پڑھا رہی ہیں وہاں پر, لیکن ان کا ایک بہت لمبا عرصہ گزرا ہے میڈیا میں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ اللہ. میم, جیسا کہ ہم نے آپ کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے بات کرنے کے لیے آپ کے کریئر کے بارے میں اور پھر آپ کا اسپیشلی جو کریئر آپ کا میڈیا میں گزرا اس کے بارے میں, تو میم ہم سلسلے کا آغاز آپ کے بچپن سے ہی کریں گے. اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیں. ندا, ایسا ہے کہ بچپن میں ایک تو کہ ہمارے گھر میں اخبار بہت ریگولرلی پڑھا جاتا تھا اور ہمارے والد ہمیں بھی انکریج کرتے تھے اخبار پڑھنے کے لیے. دوسرا یہ کہ ٹیلی ویژن بھی 64 میں لاہور میں سٹارٹ ہوا, تو جب سٹارٹ ہوا ہمارے گھر ٹیلی ویژن آ گیا, تو اس میں بھی یہ تھا کہ خبر نامہ دیکھنا ہے. تو اس سے مجھے کہ نالج ہو, دنیا کے بارے میں پتہ چلے, واقفیت ہو, تو اس چیز کا مجھے شوق تھا اور یہی چیز مجھے جرنلزم کی طرف لے کے آئی. میں اٹریکٹ ہوئی. ہمارے گھر میں میرے فادر جو تھے, میرے والد لڑکیوں کو پڑھانے کی فیور میں تھے. انہوں نے ماشاءاللہ ہم 6 بہنیں سب نے ماسٹرز کیا, لیکن وہ جرنلزم کی فیور میں نہیں تھے. میں نے جب ان سے کہا کہ میں جرنلزم میں کرنا چاہتی ہوں, تو اس وقت صرف نیوز پیپر تھے, ٹیلی ویژن میں بہت کم ٹرینڈ تھا خواتین کا. تو انہوں نے کہا کہ اخبار کا تو ماحول اچھا نہیں ہوتا اور جو ہے کہ بڑے گندے اخباروں کے دفتر ہوتے ہیں, اور اس وقت ایسا ہی تھا, چھوٹے چھوٹے دفتر ہوتے تھے اور وہ جو ہے کہ کوئی نیٹ اینڈ کلین نہیں ہوتے تھے. لیکن انہوں نے میری خواہش کا احترام کیا اور مجھے جرنلزم میں آنے دیا. ایک بات تو ہے کہ ندا, جرنلزم لڑکیاں ہمیشہ سے ہی آتی رہی ہیں لیکن کم ہیں. آپ ایف جے کی جو میس کمیونیکیشن کی ہیڈ جو ہیں ڈاکٹر شمیم زیدی, یہ 60s سے یا 50s سے نیوز پیپر سے وابستہ تھی. 60s میں جو اخبار خواتین نکالا گیا اس میں ساری اس کو خواتین رن کرتی تھیں. خواتین تو تھیں لیکن بہت کم تھیں. لیکن ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد اور پھر یہ جو خاص طور پہ جو پرائیویٹ چینلز آئے, اس کے بعد جو ہے فیمیل کے لیے ایک یہ بہت اچھی اوپن اپ ہے, بہت اچھا فیلڈ ہے. میں سمجھتی ہوں اس میں کریٹیوٹی بھی ہے, ایکسپوجر بھی ہے, اور آپ جو ہے کہ اگر آپ اچھے پروفیشنل ہیں تو آپ بہت جلدی جو ہیں آپ اپنے آپ کو سیلیبریٹی بھی ہیں. اب تو آپ کے اینکرز, نیوز کاسٹر جو ہیں صرف جو ہے کہ پروفیشنل جرنلسٹ نہیں ہوتے بلکہ بڑے ویل نون ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے میں جرنلزم میں آئی اور لکیلی کہ ماسٹرز کرنے کے فوراً بعد مجھے پی ٹی وی میں جاب مل گئی. اسلام آباد میں ہی پوسٹنگ تھی, 2 سال کی ٹریننگ تھی. اس کے بعد یہیں پہ جو ہے پرماننٹ ہو گئے, یہیں پہ رہ کے. ٹی وی کی جو ہے جرنلزم میں یہ میڈیا کی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. آپ رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ ڈیسک پہ ایز ایڈیٹر کام کرتے ہیں, آپ پروڈکشن کرتے ہیں. مجھے یہ بھی موقع ملا کہ میں نے ان تینوں فیلڈز میں کام کیا, رپورٹنگ بھی کی, ڈیسک پہ بھی کام کیا, اور پھر جو ہے پروڈکشن بھی. ایک لمبا عرصہ میں خبرنامہ کرواتی رہی. 81 میں میں نے ماسٹرز کرنے کے بعد ٹی وی جوائن کیا تھا. تو آپ دیکھ لیں کہ اب 31-32 سال ہو گئے ہیں. اور جو ہے کہ جس طرح کرکٹ میں آل راؤنڈر ہوتا ہے, اسی طرح ٹی وی میں نیوز میں جو آل راؤنڈر انہی کو کہا جاتا ہے جو کہ سب مختلف شعبوں میں کام کرتے ہوں. تو میں نے کیا, لیکن جو ہے کہ جب 2000 میں انڈیپینڈنٹ میڈیا آیا, انڈیپینڈنٹ چینلز آئے, تو پی ٹی وی میں رہتے ہوئے میں بہت انکمفرٹیبل فیل کرتی تھی, کیونکہ پی ٹی وی جو ہے گورنمنٹ کنٹرول چینل ہے, اسٹیٹ اونڈ ہے, تو اس وجہ سے وہاں پہ وہ بات نہیں کہہ سکتے جو کہنا چاہتے ہیں نا. تو مجھے تھوڑی سی یہ ڈس آنیسٹی لگتی تھی کہ ہم اپنے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ ہم صحیح نہیں بتا رہے, خاص طور پہ جب ہم کمپیئر کرتے تھے کہ ہم نے خبرنامے میں آج کیا دیا ہے اور دوسرے چینلز کیا دے رہے ہیں. تو یہ لمیٹیشن سے میں سیٹسفائیڈ نہیں رہی ہوں. تو جب آپ سیلف سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تو پھر کام کرنے کا مزہ نہیں آتا. آلدو کہ میں نے بہت انجوائے کیا ٹی وی میں, اور پھر میں نے اپنے پیک پہ آ کے چھوڑا, جبکہ مجھے سب کہہ رہے تھے کہ آپ نہ چھوڑیں, کہ میں نے اس وقت چھوڑا جبکہ میری ڈائریکٹرشپ کی ٹرن آنے والی تھی. لیکن میں کیونکہ میں صرف یہ نہیں سمجھتی کہ آپ جاب کرتے ہیں تو جی آپ کسی اسٹیٹس کے لیے کرتے ہیں, آپ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کس کاز کے لیے کر رہے ہیں, اور آپ سیلف سیٹسفیکشن ہے یا نہیں ہے, پروفیشنل سیٹسفیکشن ہے. مجھے نہیں تھی, تو میں نے 25 ایئرس پورے ہوئے تو میں نے چھوڑ دیا.
اس کے بعد جو ہے کہ کیونکہ اتنا ایک دم سے یونیورسٹیز میں میس کمیونیکیشن کی اسٹارٹ ہو گئے ڈپارٹمنٹ سب جگہ، تو لکیلی کہ مجھے ہر یونیورسٹی سے آفر آئی اور میں سب یونیورسٹیز کے ساتھ جو ہے ایفیلیٹ رہی ہوں، ایف جے کے ساتھ بھی، رفا کے ساتھ بھی، اسلامک کے ساتھ بھی، علامہ اقبال کے ساتھ بھی، لیکن میں پرماننٹ فیکلٹی میں کہیں بھی میں نہیں گئی کہ وہ پھر آپ کی ایک بائنڈنگ ہو جاتی ہے نا، آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. مجھے یہ ہے کہ میں جتنا بھی میں نے سیکھا ہے، لرن کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹس کو آگے پاس آن کر دوں، کیونکہ ہمارا میڈیا اس وقت جس اسٹیج سے گزر رہا ہے یہ ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے. آپ نے دیکھا اس میں پروفیشنل پڑھے لکھے لوگ نہیں، میڈیا ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اخبار سے آ کے ٹیلی ویژن میں فٹ ہو گئے. اور آج کل جو ہمارے اینکرز کر رہے ہیں اور جس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ پڑھے لکھے میڈیا لٹریٹ لوگ نہیں ہیں. تو مجھے یہی ہے کہ جو نئے لوگ آنے والے انہوں سنبھال لیں، ایونچولی 5-10 سال بعد جب یہ ان کو ریپلیس کریں گے تو ہمارا میڈیا واقعی جو ہے ایک میچور اور جو ہے کہ ایک گرون اپ میڈیا بن جائے گا. تو اس لیے میں مختلف یونیورسٹیز میں جاتی ہوں اور پڑھاتی ہوں اور میں زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں، میں اسٹوڈینٹس کے ساتھ زیادہ خوش رہتی ہوں. میم یہ تو آپ نے اپنے سفر کے بارے میں بتایا، پہلے ایجوکیشنل اور پھر پروفیشنل لائف کے، تو آپ نے دیکھیں آپ کے پیرنٹس نے بھی آپ کو الاؤ کیا اور آپ نے جرنلزم کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد آپ 25 سال تقریباً رہیں پی ٹی وی میں. تو اس پورے ٹائم پیریڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ نے ہرڈل فیس کی ہو کہ میں نے یہ پروفیشن کیوں سلیکٹ کیا، کہ لوگوں نے میرے ساتھ ایسا رویہ رکھا، کچھ اس طرح کی بات تو نہیں کبھی ہوئی؟ نہیں نیتا، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں 50% آپ پہ ہوتا ہے اور 50% دوسروں پہ بھی ہوتا ہے. تو جہاں تک میرا 50% تھا وہ تو میں نے فل اسرٹ کیا، جو میں کرنا چاہتی تھی وہ کیا بھی، لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے کہ ہرڈلز میرے راستے میں آئیں. نہ صرف میرے راستے میں، پی ٹی وی میں جو مجھ سے سینئر خواتین تھیں ان کو ٹاپ پوزیشن پہ نہیں جانے دیا گیا، ان کو جو ہے راستہ روکا گیا اور میل شوونزم رہا پی ٹی وی میں. اب میں دیکھتی ہوں کہ اب نہیں ہے. اب دیکھیے کہ ٹیلی ویژن پہ اتنے ہی میل اینکرز ہیں، اتنی ہی فیمیل اینکرز ہیں اور اسی طریقے سے وہ بھی بہت اچھے پروگرامز کرتی ہیں. آپ نے دیکھے بڑے پاپولر، انفارچونیٹلی کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے، ادروائز ہماری فیمیل بھی ہیں اتنی ہی بریلینٹ ہیں، اتنی ہی اچھی اینکرز ہیں جتنے میل ہیں. یہ ایک ٹرینڈ تھا ہماری سوسائٹی میں، ابھی بھی شاید ہو لیکن یہ بھی چینج ہو رہا ہے. یہ جو ہے کہ خواتین کو جو ہے کہ ان کا راستہ روکنا یا ہرڈل کریٹ کرنا یا انہیں پوری اپرچونٹی نہ دینا، یہ رہا ہے، لیکن اب یہ چینج ہو رہا ہے کیونکہ اب اتنی خواتین آ گئی ہیں. پہلے تو کم ہوتی تھی تو ان کا راستہ روکا جا سکتا تھا، لیکن جب اتنی آ گئی اور سب اویئر ہیں اور ایک سول سوسائٹی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے خواتین کے رائٹس کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے اب یہ ہرڈلز کم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ہرڈلز تھیں، بعض دفعہ بہت ڈسہارٹ ہو جاتا تھا بندہ کہ یہ میں کیوں آئی ہوں. لیکن پھر اگر آپ اپنے لیے راستہ بناتے جائیں، آپ کو ایک جگہ سے روکا جا رہا ہے. میں نے یہی کہا نا کہ میں نے سب جگہ کام کیا ہے، تو اگر مجھے رپورٹنگ میں کہیں روکا جا رہا ہے تو میں پروڈکشن میں اپنے آپ کو منوا لیتی تھی. اگر پروڈکشن میں کچھ ہے تو میں ایڈیٹنگ میں اپنا جو ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ڈیلیور کرتی تھی اور اسرٹ کرتی تھی. تو اوور آل آئی ایم سیٹسفائیڈ ود مائی کیریئر ود پی ٹی وی. میم اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سوسائٹی میں تو اگر پیرنٹس سے اسپیشلی لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم نے میڈیا کی تعلیم لینی ہے تو ان کے پیرنٹس کا رویہ کچھ نیگیٹو سا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے وہاں جا کے، وہاں کا ماحول نہیں اچھا ہوتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ماحول کا کیا اثر ہوگا لڑکیوں کے اوپر، یا پیرنٹس کو ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ پیرنٹس سب سے پہلے تو ان کی تربیت وہ خود اچھی کریں، اتنی اچھی تربیت کریں کہ انہیں پھر ایسا ڈر نہ رہے. اگر پیرنٹس کی تربیت اچھی ہوگی تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ جو ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے بچوں کو کہیں بھی بھیج دیں تو وہ تربیت ہر جگہ ان کی کام آئے. تو پیرنٹس کو اس لیے نہیں روکنا چاہیے کہ اب جو ہے کہ لڑکیوں کے کام کیے بغیر آپ کس طرح اپنی 50% آبادی کو، اپنا جو ہیومن ریسورس ہے، آپ اس کو ریڈنڈنٹ تو نہیں کر سکتے، آپ اس کو ضائع تو نہیں کر سکتے، کام تو کرتے ہیں. اور اگر کسی لڑکی کا ایپٹیٹیوڈ ہے اور وہ یہ دیکھتی ہے، اور ایپٹیٹیوڈ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بچے کا رجحان کدھر ہے. جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ پیرنٹس کہتے تھے کہ جی ڈاکٹر ہی بنانا ہے، جی انجینئر ہی بنانا ہے، لڑکیوں کو جی ٹیچر ہی بنانا ہے. لیکن اب وہ ٹرینڈ بھی چینج ہو گئے ہیں. بچے خود ماشاءاللہ ہماری جو نئی جنریشن ہے بہت سینسیبل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے اور بڑی کلیئرٹی ہے ان کے ذہنوں میں. میں یہ دیکھتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ دے آر کلیئر مائنڈیڈ. ہمارے زمانے میں کیونکہ ہمارے پیرنٹس اتنا پروٹیکٹ کرتے تھے، بہت کم بچے ہوتے تھے جنہیں سرچ کرتے تھے یا پتا ہوتا تھا میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے اس میں، ورنہ جو ماں باپ کہہ دیتے تھے کہ جس طرح میری 3 بہنوں نے ہوم اکنامکس کالج سے ماسٹرز کیا، کیونکہ وہ تھا کہ جی لڑکیوں کو ہوم اکنامکس کالج میں جانا چاہیے، سگڑ ہو جاتی ہیں، ابا نے کہا، امی نے کہا، انہوں نے داخلہ لے لیا. انہوں نے نہیں سوچا کہ ہمیں یہ شوق ہے وہ بعد میں کام آئے گا نہیں آئے گا.
لیکن میں نے اس وقت بھی اسرٹ کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ میں زیادہ سکسیسفل ہوں. تو اسی لیے کہ بچوں کی جو رجحان ہو ان کو دیکھتے ہوئے اور ان کی خواہشات کا احترام ضرور کرنا چاہیے تاکہ وہ بہتر ڈیلیور کر سکیں, سوسائٹی میں بہتر ایکسل کر سکیں. میم یہ آپ کی پروفیشنل لائف تھی, آپ کی کبھی پروفیشنل لائف نے آپ کی فیملی لائف کو تو نہیں ڈسٹرب کیا؟ ندا, اس سلسلے میں میں کہوں گی کہ اللہ میاں کا مجھ پہ بہت شکر احسان ہے کہ میری شادی بھی ایک میڈیا مین سے ہوئی. میرے ہسبینڈ میرے کولیگ تھے, پی ٹی وی میں تھے, اور وہ وہاں کی سمجھتے تھے کام کی نوعیت کو کہ رات کو بھی رہنا پڑتا ہے, صبح بھی جانا پڑتا ہے, کہ دفعہ بہت لمبی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے رپورٹنگ میں. تو انہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. دوسری بات یہ تھی کہ ٹی وی میں ایک جو ہے کہ اچھی چیز یہ ہے کہ جو 24 آور سروس جو شروع ہوئی ہے کہ مختلف شفٹس ہوتی ہیں, تو آپ اپنی مرضی کی شفٹ لگوا سکتی ہیں. کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو شام میں بچوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ رہنا ہے, آپ صبح چلے جائیں, آپ ارلی مارننگ کی لے لیں, آپ لیٹ نائٹ کی لے لیں. اور میں نے بھی ماشاءاللہ, ہمارا ایک بیٹا ہے تو وہ جب چھوٹا تھا تو میں نے 10 سال ارلی مارننگ ڈیوٹی کی ہے کہ میں صبح 3:30-4 بجے اٹھ کے جاتی تھی. لیکن اس کا یہ تھا کہ 9-10 بجے فارغ ہو کے صبح کے بلیٹنز ہوتے تھے, پی ٹی وی کی مارننگ ٹرانسمیشن, وہ میں کرتی تھی. شام کو پھر میں بچے کے ساتھ رہتی تھی اور میرے ہسبینڈ جو تھے وہ آفس جاتے تھے. تو یہ میڈیا کی جاب میں ایک یہ ہے کیونکہ 24 آور آپ کی جب چلتی ہے ٹرانسمیشن تو آپ اپنی مرضی سے اپنی شفٹ کے, آپ کی فیملی بھی ڈسٹرب نہ ہو اور آپ اپنی جاب بھی کر سکیں. تو یہ اس میں ایک بینیفٹ ہے میں سمجھتی ہوں خواتین کے لیے. صحیح میم, یعنی آپ کی لائف ماشاءاللہ سے بہت اسموتھ طریقے سے گزر گئی اور کوئی اتنی ہرڈل نہیں آئی. لیکن میں چاہوں گی اس وقت کہ آپ ہماری خواتین کو جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں, صرف میڈیا میں نہیں کسی بھی فیلڈ میں, ان کے لیے کوئی بہت موٹیویشنل میسج. ہاں ندا, میسج یہ ہے کہ خواتین جو ہے کہ ان کا, میں ایک بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ خواتین کی پہلی ذمہ داری ان کے گھر میں ہے, لیکن انہیں جو ہے سوسائٹی میں بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. انہیں اپنے گھر سے اور بچوں سے کبھی غفلت نہیں برتنی چاہیے. اس کے لیے انہیں سیکریفائس کرنا پڑے گا. اگر جو ہے کہ وہ یہ کرنا چاہتی ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہیں, کمیٹڈ ہیں, تو پھر انہیں تھوڑا سا سیکریفائس ضرور کرنا پڑے گا. اس کے لیے وہ تیار ہیں, لیکن اس میں جو ہے کہ وہ ایونچولی ان کو جو ہے کامیابی ہوگی. جب وہ جاب کرتی ہیں خواتین تو ایک تو فائنینشیل حالت گھر کی بہتر ہوتی ہے, آپ بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکتے ہیں, آپ کے گھر کے بہت سے ایشوز جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں جب آپ کی منی جو ہے سفیشینٹ ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا سیکریفائس کریں اور تھوڑی سی پلاننگ کر لیں اپنی لائف کی, اس طریقے سے کہ بچوں کو بھی ٹائم ملے, بچے نیگلیکٹ نہ ہوں. کوالٹی ٹائم دیں, کم ٹائم دیں لیکن کوالٹی ٹائم دیں, بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں. اور اگر آپ تھوڑی سی پلاننگ کر لیں تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ انصاف کر سکیں گی گھر میں, فیملی میں اور جاب. اور میم میرا آخری سوال کہ فیوچر میں آپ مزید کیا نیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ ندا, میں نے ابھی جب میں نے پی ٹی وی چھوڑا تو میں جب ٹیچنگ کی طرف آئی تو میں نے سوچا کہ ماسٹرز کم ہے تو میں نے ایم فل بھی کیا ساتھ میں. اوور 50 ایم فل کرنا بڑا مشکل کام تھا, پڑھنا, ایگزام دینا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں بیچ میں بالکل گھبرا گئی تھی, چھوڑنے کا چاہ رہی تھی, لیکن پھر میں نے کر لیا. اب میرا نیکسٹ پی ایچ ڈی کا ہے, تو وہ انفارچونیٹلی ابھی یہاں پہ کچھ ایچ ای سی کے فنڈز کم ہیں جس کی وجہ سے یونیورسٹیز میں کسی میں بھی ابھی میس کمیونیکیشن میں پی ایچ ڈی نہیں ہو رہا. جیسے اسٹارٹ ہوگا تو میں اپنا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کروں گی. صحیح, تھینک یو سو مچ میم کہ آپ یہاں پر آئی اور آپ نے اپنے ایکسپیرینس جو ہے ہم سے شیئر کیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. You are listening Meri Awaaz Suno, your own internet radio channel. For feedback, you can contact us on our mailing address, that is PO Box 1506, Islamabad. Our email address is meriawazsuno@uxresearch.com, MERIAWAZSUNNO@uxresearch.com, UKSRESEARCH.com. You can even call us on 051-8430-456 or 051-8430-457. ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے. کیا صنف نازک کو پورے حقوق حاصل ہیں؟ کیا اسے تسلیم بھی کیا جاتا ہے؟ بہت سے سوالیہ نشان, مگر جواب شاید ایک کا بھی نہیں. اولاد اللہ کی ایک انمول نعمت ہے.
صحت مند اولاد ہی ماں باپ کی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی صحت کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ صحت مند ماں ہی صحت مند بچے کی ضامن ہو سکتی ہے۔ نیپولین نے کہا تھا، تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ لڑکیوں کی تعلیم جتنی ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اس کی ضرورت ہمارے معاشرے، ہمارے آنے والے کل کے لیے ہے۔ عورت کے حوالے سے میڈیا پر آنے والی خبر کو سنسنی خیز بنانا فی الحال تک ہمیں میڈیا پر نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے خلاف ہونے والے ظلم کے حوالے سے انصاف دلانے میں اس کا کیا کردار ہے، یہ ابھی واضح طور پر سامنے نہیں آیا، اور اس حد تک ہمیں اسے لے کر جانا ہے۔ کرائم رپورٹس تو بن جاتی ہیں، مگر انصاف ملتا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی یہ رنگ زندگی میں شامل ہوتا ہے تو کئی چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے؟ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اور دونوں مل کر چلے گاڑی اپنے سفر پر بڑے سہل طریقے سے رواں ہوتی ہے۔ شادی صرف ایک تقریب نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ بیٹا اللہ کی نعمت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے، مگر ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ جب بھی اس رحمت کے آنے کی خبر ملتی ہے، چہروں پر خوشی کی بجائے پریشانی، مایوسی اور اکثر اوقات تو غم و غصے کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ تشدد صرف مار پیٹ نہیں، گھریلو تشدد، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، معاشی تشدد، بہت سی اقسام ہیں اس جرم کی۔ غیرت کے نام پر تشدد یا غیرت کے نام پر قتل، عام اصطلاح میں اسے آنر کلنگ کہا جاتا ہے۔ کہیں پہ اسے کاروکاری کہا جاتا ہے، کہیں پہ کالا کالی، کہیں کاڑا کیڑی۔ عورتوں پر تشدد کی سب سے قبیح، نیچ اور تکلیف دہ شکل زنا بالجبر یا جنسی زیادتی ہے۔ یہ متشدد مزاج، جذباتیت، یہ منفی سوچ، غاصبانہ رویہ اور یہ انداز فکر ہمارے معاشرے میں اس قدر بڑھ گیا ہے کہ انسانیت کے دائرے سے ہم باہر جاتے نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر ہمارے ہاں یہ تصور کیوں ہے کہ گھر سے نکلنے والی ہر عورت بری ہوتی ہے، اکیلا چلتا ہوا مرد کیوں غلط نہیں ہوتا؟ اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے آپ سن رہے ہیں انٹرنیٹ ریڈیو سروس میری آواز سنو۔ جی لسنر، سن رہے ہیں میری آواز سنو، اور آج بات ہوئی ان خواتین کے بارے میں جو میڈیا میں کام کر رہی ہیں، اور بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے اور ان میں میڈیا میں کوئی نام پیدا کیا ہے۔ لیکن اس طرح سے اگر اوور آل دیکھا جائے تو کچھ فائنڈنگز بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ پر یہ جو خواتین ہیں ان کو وہ پوزیشنز جو ہیں جو ملنی چاہیے جیسے کہ میلز کو بھی ملتی ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہوتی، یا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہاں پہ میڈیا میں رہتے ہوئے انہیں فیوریٹزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پھر ہمارے معاشرے کا ایک جو رویہ ہے، پتہ نہیں ایسا رویہ کیوں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ میڈیا کی خواتین کو اگر کوئی ریڈیو میں کام کر رہی ہے یا ٹی وی میں کام کر رہی ہے تو ان کو اچھی نظر سے اور اچھے الفاظ سے جو ہے وہ پکارا نہیں جا رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ جب خواتین نکلتی ہیں کام کے لیے تو ان کو ایک اور چیز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، وہ ہے سیکسول ہراسمنٹ، کہ انہیں ہراس کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں نکل رہی ہیں، ان سے پازیٹیولی کیوں نہیں بیہیو کیا جا رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ خواتین کا انہوں نے ایک ہی رخ جو ہے وہ ٹی وی پہ یا ڈراماز وغیرہ میں یا فلمز وغیرہ میں ہے کہ خواتین کو صرف ایک شو پیس کے طور پر کیوں منوایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ڈیزاسٹر سائٹ پہ چلے جائیں تو ان دنوں میں خواتین کو ہی کیوں اس طرح مظلومیت کا وہ بنا کر کے خواتین کو روتے ہوئے دکھایا جا رہا ہوتا ہے یا کبھی اس کو سفر کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ہوں تعلیم یافتہ۔ لسنرز آپ کہیں گے کہ کیسے تعلیم یافتہ ہو کر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق دلا سکتے ہیں؟ لسنرز، تعلیم دیتی ہے شعور، تو سب سے پہلے شعور دینا ہے ہم نے معاشرے کے ان لوگوں کو جو میڈیا میں موجود خواتین کو اس طرح پورٹری کرتے ہیں۔
اور اگر جو خواتین آ گئی ہیں میڈیا میں تو ان کے لیے فیسلٹیز فراہم کرنی ہے جیسے دوسرے شعبوں میں مردوں خواتین کے لیے کی جاتی ہے، کہ ان کو بھی کام کرنے میں مزہ آئے اور ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کے لیے بھی اس دنیا میں کچھ موجود ہے۔ یعنی اگر بات کی جائے تو ساری بات کا جو ایک مختصر لائن میں یہ ہے کہ ایسا میڈیا ہو جو جینڈر رسپانسو میڈیا ہو، جی لسنر، جہاں پہ نہ صرف مرد کو عزت ملے بلکہ وہاں پہ موجود کام کرتی ہوئی خاتون جو ہیں ان کو بھی اسی طرح اسی لیول پر عزت ملے جس طرح مردوں کو مل رہی ہے۔ تو لسنرز، آج کی ٹرانسمیشن لانے کا مقصد، بات کرنے کا مقصد یہی ہے جو ہم ہر بار کہتے ہیں کہ اویئرنس ہو آپ لوگوں کو اور ہمیں اپنے حقوق سے، اور نہ صرف ہم اپنے آپ کو، ہم چاہتے ہیں معاشرے میں رہتے ہوئے کہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ لوگوں کو وہ عزت دیں، وہ رسپیکٹ دیں۔ بینگ اے ہیومن بینگ، خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب کو اس کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور میڈیا میں رہتے ہوئے خواتین کو وہ عزت ملنی چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں، ایز اے جرنلسٹ بڑھ سکیں، ایز اے نیوز کاسٹر بڑھ سکیں، ایز اے اسکرپٹ رائٹر بڑھ سکیں۔ بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جس میں خواتین اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہیں، لیکن ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ خواتین تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی۔ پہچاننے کی کوشش کیجئے دوسرے شخص کی ایبیلٹیز کو، دوسرے شخص کی کریٹیوٹی کو، کیونکہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ جی لسنرز، یہ تھی ہماری اب تک کی ٹرانسمیشن، ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، کال کے ذریعے بھی اور اس کے علاوہ میل کے ذریعے بھی۔ ہمارا نمبر ہے 0518430456 اور اس کے علاوہ ہمارا دوسرا نمبر ہے 0518430457۔ میلنگ ایڈریس میری آواز سنو @uxresearch.com اور PO باکس نمبر ہے 1506 اسلام آباد۔